अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वां पारा है हमारा और सूरत अल-क़सस और आयत नंबर 22 पढ़नी है हमने ना। वलम्मा तवज्जह, और जब उसने रुख किया, तिलका यानी कि जब वो मतवज्जो हुआ, तिलका मदियाना, और रुख किया मदियन की तरफ, काला कहा आसा मुमकिन है या करीब है, रब्बी मेरा रब, अन यहदियानी ये कि मुझे हिदायत दे, सवा अस्सबीला सीधे रास्ते की। यानी जब उसने मदियन की तरफ रुख किया ना, यानी जब मतवज्जो हुआ, तिलकाल मदियाना, रुख किया मदियन की तरफ, यानी जब उसने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा मेरा रब करीब है कि मुझे सीधे रास्ते पर ले जाए। अच्छा, इसमें ये है कि ये अल्लाह ताला ने ना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें उस रास्ते पर डाल दिया जो मदियन की तरफ जाता था। मदियन जो था ना, ये खलीज उकबा के मगरबी साहिल पर जो था ना, उससे चंद मील जो है ना शिमाल की तरफ वाक़या था। तो ये ना असल में आजकल ना इसे कहते हैं अलबिदा, यानी जहाँ ये इलाका है। इस ज़माने में ना मदियन फ़िरौन की सल्तनत से बाहर था। मिस्र की हुकूमत पूरा जज़ीरा नुमाए सीना पर नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसके मगरबी और जनूबी इलाके तक महदूद थी। तो खलीज उकबा के मशरक़ी और मगरबी साहिल जिन पर बनी मदियान आबाद थे ना, वो मिस्री इक़्तिदार से आज़ाद थे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलते ही मदियन का रुख किया, क्योंकि करीब तरीन आज़ाद और यानी आबाद इलाका वही था। लेकिन वहाँ जाने के लिए इन्हें गुज़रना बहरहाल मिस्र के मकबूजा इलाकों ही से था और मिस्र की फ़ौज से बचकर निकलना था। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे सीधे रास्ते पर डाल दे, जिससे मैं सही सलामत जो है ना मदियन पहुँच जाऊँ। तफ़हीमुल कुरान में ना इसकी ये तफसीर है। इब्ने अबी हातिम से सही संद के साथ सईद बिन जुबैर के वास्ते से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ चले तो उनके पास रास्ते में सब्ज़ी और दरख्तों के पत्ते के सिवा खाने की कोई चीज़ ना थी, हत्ता के पाँव से नंगे हो गए। मदियन पहुंचने से पहले ही उनके पाँव के जूते टूटकर गिर गए। जब साए में जाकर बैठे तो उस वक़्त वो सारी मखलूक में अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और हाल ये था कि भूख से पेट पीठ से लगा हुआ था। कुछ तफसीर में आता है कि 7-8 दिन वो सफ़र करते रहे। तो बहरहाल ये कोई मुद्दत तो नहीं कहीं से भी बताई गई, ना इसका कोई सही ज़रिया पहुँचने का हम तक। तो इसी तरह ये सूरत हाल थी उनकी। वलम्मा वारादा, और जब वो पहुँचे, वलम्मा वारादा माअन, और जब वो पाया पानी, मदियना मदियन में, वाजदा फ़ीही तो पाया, वाजदा अलैहि तो पाया ऊपर उसके, उम्मतन एक कुछ लोगों को या ग्रोह को, मिनन नासी लोगों से, यस्कूना कि वो पानी पिला रहे थे, व वाजदा और पाया, मिन दूनिहिमा सिवाय उनके, हुमरातैनी दो औरतों को, ताजुदानी यानी कि जो पीछे हटा रही थी, यानी अपने जानवर का तो नहीं इधर आया लेकिन वो पीछे हटा रही थी, किनको, अपने जानवरों को। काला माँ खतबुकुमा, कहा कि तुम्हारा क्या मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा। काला था तो कहने लगी, ला नस की, हम नहीं पानी पिलाती, यहाँ तक कि जुस्तिरा रिआऊ, जुस्तिरा यानी पानी पिला के पीछे कर ले, रिआऊ चरवाहे जो है ना वो अपने यानी कि वो वापस चले जाएं। यास्तिरू का मतलब होता है कि पानी पिला के पीछे हट जाएं। रियाऊ चरवाहे। बाबूना, और बाप हमारा, शेखुन कबीर, बहुत, शेख मैंने होता बूढ़ा, कबीर यानी कि बहुत ज़्यादा, और बाप हमारा बूढ़ा है बहुत ज़्यादा। और इसमें है कि जब वो मदियन के पानी पर पहुंचा तो उस पर लोगों के गिरोह को पाया जो पानी पिला रहे थे, और उनके एक तरफ दो औरतों को पाया कि वो अपने जानवर हटा रही थी। कहा तुम्हारा क्या मामला है। उन्होंने कहा हम पानी नहीं पिलाती, यहाँ तक कि चरवाहे जो है ना वो पिलाकर वापस ले जाएं, और हमारा वालिद बड़ा बूढ़ा है। यानी जब मदियन पहुँचे तो उसके कुएं पर देखा कि लोगों का एक हजूम है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहा है। मदियन एक कबीले का नाम भी है और जो मदियन बिन इब्राहीम की औलाद से था, इस लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम का इनसे जो है नस्बी तल्लुक़ भी था।
کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو عورتیں مردوں سے الگ ایک کنارے پر کھڑی ہیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے ہٹا رہی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پانی پینے کے لیے لوگوں کی بکریوں میں گھس جائے اور پھر گم ہو جائیں، اتنی قوت نہیں تھی کہ مجمع کو ہٹا دیں یا خود بھاری ڈول نکال لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا حال دیکھ کر ان کو رحم آیا، ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں، ہم پانی نہیں پلاتی کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا اور کمزور ہے، یہاں آنے کے قابل نہیں، نہ وہ پانی نکال سکتا ہے نہ ہم بھاری ڈول نکال سکتی ہیں۔ چرواہے چلے جائیں تو ان کا بچا کچا پانی ہم پلا لیں گی یا بعد میں ڈول میں تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر انہیں پانی پلا لیں گی۔ ان عورتوں کا کچھ تو نام مفسرین کہتے ہیں صفورہ اور لیہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے والد کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ اس کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام جو تھے نا وہ مبعوث ہوئے، مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مدین کے وہ بزرگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کی وہ بھی شعیب علیہ السلام ہی تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بَعِيدٌ، کہ اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ لوط اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا ایک زمانے میں ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے گزرے ہیں۔ تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی تائید کہ وہ بزرگ شعیب علیہ السلام نہیں تھے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو غالب گمان یہی ہے کہ قرآن میں ان کا نام مذکور ہوتا۔ تو بعض احادیث میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کے نام کی وضاحت نہیں ملتی، مگر ان میں سے کسی کی سند صحیح نہیں، لیکن جو زیادہ وضاحت ہے نا اس میں یہی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے جو پیغمبر ہے۔ آگے آ گیا فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو پانی پلایا ان دونوں کے لیے، ثُمَّ تَوَلَّىٰ، پھر وہ پلٹ کر پھر گیا، إِلَىٰ ظِلِّ، طرف سائے کی، فَقَالَ، پس کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیر، خیر سے، فقیر، اس کا فقیر ہوں۔ یعنی تو اس نے اس کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں جو بلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ اصل میں نا پیغمبروں میں نا فطری طور پر ہمدردی کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے، جیسا کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے روزگار کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے، ان کے باوجود انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ابن ابی شیبہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو پانی پلا رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کنویں پر دوبارہ پتھر رکھ دیا جسے 10 آدمی ہی ہٹا سکتے تھے، یعنی وہ جو کنویں کے اوپر ڈھکن کی طرح ایک پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں، ان سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا تو آپ نے جا کر وہ پتھر اٹھایا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا کہ بکریاں سیراب ہو گئیں۔ تو یعنی کہ اس کی سند صحیح ہے اس حدیث کی۔ ثم تولی الی الظل، پھر جس طرف ان کا رخ تھا اس طرف پیٹ کر کے سائے کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں آرام کر سکیں، اور مخلوق کی خیر خواہی اور مدد کے بعد خالق کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یعنی کہ جہاں پانی ہو اکثر وہاں سائے کی موجودگی بھی ہوتی ہے، اور یہ تو جانی پہچانی بات ہے، خصوصاً جہاں پانی ہو۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات میں سے صفت رب کے واسطے سے دعا کی، کیونکہ اس وقت ان کی حالت جو صفت ربوبیت سے فریاد کرنے کا تقاضا تھا۔ بھوک اتنی تھی کہ پیٹ سے لگا ہوا تھا، بے وطنی ایسی کہ کوئی واقفیت نہ، کوئی دوست نہ، کوئی غمخوار نہ، گھر نہ ٹھکانہ، دشمن کے تعاقب کا مسلسل خوف، غرض کے ہر لحاظ سے فقر ہی فقر۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے کسی مخلوق کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب ہی کی جناب میں درخواست پیش کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تو جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔
تو نازل فرمائے کا لفظ اس لیے بولا کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے آسمان سے آتا ہے، جیسا کہ سورۃ زاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نہایت جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کوئی بلائی ایسی نہیں جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ طویل سفر کے بعد غربت اور فقر و فاقہ کی حالت میں عجز و انکسار سے بھری ہوئی یہ جامع دعا موسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے نکلی تو ساتھ ہی قبولیت کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ فجاءتہ، تو آئی پاس اس کے، احداہما، ایک ان میں سے، تمشی، چلتی ہوئی، الاستحیاء، یعنی اوپر حیا کے، یعنی بہت حیا کے۔ حیا خالی ہوتا ہے نا الحیاء، تو ہوتا کہ خالی حیا، تو اس میں لفظ زیادہ آ گئے تو یہ یعنی بہت حیا کے ساتھ۔ قالت، کہنے لگی، انا، بے شک، ابی، میرا باپ، یدعو کا، بلاتا ہے تجھ کو، لے یجزیا کا، تاکہ بدلہ دے تجھ کو، اجرا، اس مزدوری کا، یعنی اس کام کا، ما سقیتا، جو تو نے ہمارے لیے پانی، سقیتا لنا، پانی پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، جب آیا وہ اس کے پاس، وقصہ، اور بیان کیا، علیہ القصص، اوپر اس کے سارا بیان یعنی سارا حال۔ قالا، کہا، لا تخف، نہ ڈر، نجوتا، تو نے نجات پائی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ تو ان دونوں میں سے نا ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے کہا، بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا، خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ تو اس میں نا یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحیا اگر ہوتا نا تو خالی اس کے معنی ہوتے تھے حیا کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیں زیادہ لفظ آ گئے، الاستحیاء، تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی بہت حیا کے ساتھ۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں نے پہچانا کہ چھاؤں پکڑتا ہے، یعنی سائے میں بیٹھا ہے، مسافر ہے، دور سے آیا ہوا، تھکا بھوکا، تو جا کر نا اپنے باپ سے کہا۔ تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ دونوں باپ کے پاس جلدی واپس پہنچ گئیں تو اسے تعجب ہوا اور اس نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے احسان کا ذکر کیا، تو اس نے ان میں سے ایک کو انہی بلانے کے لیے بھیج دیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کس قدر باحیا ہوگی جس کے بہت حیا کی شہادت جو ہے نا رب العالمین نے دی ہے۔ تمشی بالاستحیاء کی بجائے تمشی علی الاستحیاء، تو اس لیے فرمایا کہ گویا وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر چلی آ رہی تھی، حیا کی ہر صورت اس کی دسترس میں تھی۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئی، بے باک عورتوں کی طرح نہیں جو بے دڑک اور بے خوف چلی آتی ہیں، ہر جگہ جا گھستی ہیں، ہر طرف نکل جاتی ہوں۔ ابن کثیر نے فرمایا، اور تفسیر ابن کثیر کے محقق حکمت بن بشیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں حیا کا مطلب کیا تھا۔ جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ امیر المومنین چہرے کے پردے کو حیا قرار دے رہے ہیں۔ تو قالت، کہا، انا ابی یدعو کا، اس خاتون کے بلانے کے انداز سے بھی اس کی کمال دنائی اور حیا ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا بلکہ باپ کی طرف سے پیغام دیا، کیونکہ ایک با حیا خاتون کو زیب ہی نہیں دیتا کسی اجنبی مرد کو ساتھ چلنے کے لیے کہے۔ لے یجزیا کا اجرا ما سقیت لنا، تاکہ بدلہ دے تجھ کو اس کا جو تو نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ تو یہ بات بھی اس نے حیا ہی کی وجہ سے کہی، کیونکہ ایک غیر مرد کو ساتھ لے جانے کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، تو اس کے بغیر شبہات پیدا ہو سکتے ہیں جن کا اس نے پہلے ہی سد باب کر دیا۔ تو یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ انبیاء تو احسان کا بدلہ نہیں لیتے، پھر موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کی اجرت لینے کے لیے کیوں چل پڑے؟ تو جواب اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ معروف معنوں میں اجرت نہیں ہے، یعنی عام معنوں میں یہ اجرت نہیں تھی بلکہ احسان کا بدلہ ہے۔ احسان کے بدلے میں کوئی احسان کرے تو اسے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جیسا کہ آتا ہے نا سورۃ الرحمن میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی تحفہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سورۃ بخاری کی حدیث ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اس وقت سخت مجبوری کی حالت میں تھے، انہوں نے اس دعوت کو اپنی
دعا کی قبولیت کا نتیجہ سمجھا اور خواہ مخواہ کی خودداری سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو اصرار ہو کہ یہ اجرت ہی تھی تو محنت کے بدلے میں مزدوری لینا موسیٰ علیہ السلام منع نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی یہ منع ہے، خصوصاً جب کوئی بغیر طلب کیے مزدوری دے دے۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب انہوں نے گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا فلما جاء وقص علیہ القصص، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس آئے تو ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو تعارف تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام، نسب، اپنی قوم پر فرعون کا ظلم و ستم، اپنی پیدائش اور پرورش کا قصہ اور ایک اچانک قتل پر فرعون کے ان کی جان کے درپے ہونے کا سارا حال جو ہے نا وہ بیان کیا۔ قال لا تخف، تو اس بزرگ نے کھانا وغیرہ پیش کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور کیا، کیونکہ خوف میں مبتلا شخص بھوک کے مارے کھانا کھائے بھی تو اس میں سے اسے لذت نہیں ملتی، اس لیے سب سے پہلے اس نے کہا کہ ڈرو مت۔ تو اس جگہ فرعون کی حکومت نہیں ہے، تم ان ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ اس کے بعد نہایت عزت و احترام سے ان کی مہمان نوازی کی۔ قالت احداہما، تو کہنے لگی ایک ان میں سے، یا اباتی، اے ابا جان، تستاجرہ، یعنی کہ اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیرہ، بے شک یہ بہتر ہے، من استاجرتا، یعنی جسے تو اجرت پر رکھے، قوی الامین، کہ قوت والا، اور امین یعنی کہ امانت دار۔ تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ہمارے باپ یا میرے باپ یا ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور اور امانت دار ہی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ اسے مزدور رکھ لیں تاکہ ہم عورتوں کو بکریاں چرانے کی جو ہے نا وہ مشقت سے رہائی مل جائے۔ ضروری نہیں اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی اس کی یعنی کہ باپ سے پہلی ملاقات کے وقت ہی کہہ دی ہو۔ 3 دن مہمان نوازی تو حق ہے، اس لیے غالب یہی ہے کہ اس دوران ان لڑکیوں نے اور ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت تھی اتنی اچھی، اس کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیا، ان کی جو سیرت تھی، تو لڑکی نے اپنے باپ سے یہ بات کہی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ جو ہے نا عمر بن ابن عباس، شریح قاضی اور ابو مالک قتادہ، محمد بن اسحاق اور کئی ایک نے فرمایا کہ والد نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا کہ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا جو 10 آدمیوں سے کم اٹھا نہیں سکتے تھے، اور جب میں اس کے ساتھ آئی تو اس کے آگے چل رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے چلی آؤ، اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے کنکری کے ساتھ اشارہ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا کس طرف جانا ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا سب نے اس کی تفسیر میں یہ کہا سب سے جو بہتر شخص جسے تم اجرت پر رکھو وہ ہے جو قوت والا اور امانت دار ہو۔ یہ دیکھیں 2 چیزیں بتائیں گے، قوی الامین، تو یہ وہ قاعدہ ہے جو کسی شخص کو ذمہ داری دیتے وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ دونوں صفات جو ہے نا بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص اگر فرض کریں کوئی قوت والا ہو، یعنی اس میں ہمت طاقت ہو یا معاملات سنبھلنے کی، تو اس میں ضروری نہیں کہ امانت دار بھی ہو۔ امانت میں ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو، اگر امین ہے تو قوت اور اہلیت نہیں رکھتا۔ تو آج کل حکومتیں کسی عہدے پر مقرر کرنے سے پہلے امتحانات اور انٹرویو کے ذریعے سے تو اہلیت کا اندازہ تو کرتی ہیں مگر امانت کا نہیں، تو نتیجہ بے حساب بددیانتی اور خیانت ہے جس نے مسلمان ملکوں کی معیشت اور معاشرت دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس بات سے نا اس لڑکی کی کمال فراست جو ہے نا اور آدمیوں کی پہچان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کے متعلق فراست، جب اس نے بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، یعنی کہ اس کی رہائش باعزت رکھ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ والی خاتون کی فراست کہ جس نے کہا تھا کیا میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے وہ طاقتور اور امانت دار ہی ہے۔ قالا انی، کہا بے شک میں اریدو ارادہ رکھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں، ان کی ہا کا یہ کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے، احدی بناتا تیہ، یعنی ایک بیٹی کا، ہاتینی 2 میں سے، یعنی کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک کا جو ہے نا وہ نکاح کر دوں، اللہ اس پر انتا جورانی، یہ کہ تو میری مزدوری کرے، 8 حجاج 8 سال، فائن، پھر اگر
اتممتا اگر تو پورا کرے عشرہ 10 سال فمن اندی کا تو یہ تیرے پاس سے یعنی کہ یہ تیری طرف سے ہے وما اریدو اور میں نہیں چاہتا ان اشک علیہ کا یہ کہ میں مشقت ڈالوں اوپر تیرے ستاج دونی تو پائے گا مجھ کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ تو باپ نے بیٹی کی رائے سے اتفاق کر لیا، مگر جوان بیٹیوں کی موجودگی میں ایک غیر محرم مرد کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس دانا مرد نے فیصلہ کیا کہ ایک بیٹی کا اس نیک نوجوان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر کے اسے مزدور کے طور پر گھر میں رکھ لے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے جو ہے نا تقید کے لیے جو ہے انا کے ساتھ تقید اس لیے کہ عام طور پر لوگ کسی اجنبی جوان کو جو مالی لحاظ سے بھی فقیر ہو رشتہ دینے پر آمادہ تو نہیں ہوتے، اس لیے اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش خود کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ بے شمار لڑکیاں اس لیے نکاح سے محروم بیٹھی ہیں کہ ان کے والد انتظار میں ہے کہ کوئی ہم سے رشتہ پوچھے، جبکہ لڑکوں کے والد انکار کے خوف سے رشتہ مانگنے کی جرات نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا لڑکے لڑکیوں دونوں کا نکاح سے محروم ہونا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی بیٹی حفصہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے سے بیوہ ہو گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہیں حفصہ کا رشتہ پیش کیا تو انہوں نے کہا میں اس بارے میں سوچوں گا، کچھ راتیں گزاریں۔ تو جب کچھ راتیں گزری تو مجھے ملے اور کہنے لگے میری رائے یہی ٹھہری ہے کہ میں ان دنوں نکاح نہ کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر خاموش رہے، مجھے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں دل میں ان پر عثمان سے بھی زیادہ ناراض ہوا۔ چند راتیں گزریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ بخاری کی حدیث دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہوگا، مگر اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش یعنی کہ خود کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ اس واقعہ سے یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ نکاح میں لڑکی کا مہر یہ ہو سکتا ہے کہ خاوند اس کے والد کی مزدوری کرے، مگر یہ دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ مہر جو ہے نا وہ عورت کا حق ہے نہ کہ اس کے باپ کا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے بیان میں صرف نکاح کے ارادے اور اس کی شرط کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کم از کم 8 سال اپنے سسر کے ساتھ رہیں گے، اس سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر یہ نکاح یا جو ہوتا تو اس میں 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی تعین ہوتی، تو ارادے کے الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح اتنے مہر میں تمہارے ساتھ کیا۔ قرآن نے نکاح کی لیے ابتدائی گفتگو اور والد کی جو شرط ہے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جو عقد یعنی نکاح اور مہر وغیرہ کی تفصیل کا ذکر چھوڑ دیا کیونکہ اس کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ اس واقعہ سے مزدوری کرنے کا جواز بلکہ اس کا جو ہے نا مستحب ہونا بھی ثابت ہے کہ اس کے ذریعے بکریاں رکھنے اور انہیں چرانے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے پوچھا تو کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اہل مکہ کے لیے چند کے راتوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے نا انہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے جو تھے وہ حل کر دیے۔ نکاح بھی ظاہر ہے نوجوان ہونے کی صورت میں وہ بھی چاہیے تھا، اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا، گھر ٹھکانہ اور سارا جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا وہ سیٹ کر دیا۔ اور یہ جو ہے ربی نیل مانزل علیہ من خیر فقیر، یہ جو دعا ہے نا اس کا اس طرح اللہ نے نا اس کا یعنی کہ فوراً قبولیت کا شرط بخشا۔ قال ذالک بینی، کہا یہ درمیان میرے و بینہ کا اور درمیان تیرے ہے، یعنی یہ بات میرے اور تیرے درمیان ہے، طے ہے جس طرح کہتے ہیں۔ ایام الاجلین یعنی دونوں مدتوں میں سے، قضیتا تو پوری کرے، فلا عدوان علیہ تو پس نہیں زیادتی ہوگی اوپر میرے، واللہ اور اللہ اللہ اس پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل گواہ ہے۔
تو کہا یہ بات میرے درمیان اور تمہارے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے کہا آپ نے جو کہا میں 8 سال آپ کی مزدوری کروں گا، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ اب یہ میری مرضی کی بات ہے کہ 8 برس کے بعد 2 برس اور خدمت کروں، یا 8 ہی برس بعد میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ دونوں صورتوں میں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے کہ ابھی اور خدمت کروں۔ یہ جو کہتے ہیں نا واللہ علی ما نقول وکیل، یہ کلمہ جو عہد کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد اس بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کی تمام چیزیں ان کے لیے مہیا کر دی جن کی ان کو ضرورت تھی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اہل ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں جب تک میں عرب کے عالم کے پاس جا کر پوچھ نہ لوں۔ چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے وہ مدت پوری کی جو دونوں میں زیادہ اور بہتر تھی، یعنی 10 سال۔ 10 سال یعنی انہوں نے پورے کیے۔ اللہ کا رسول جب بات کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، یعنی ایسا شخص جو آئندہ رسول بننے والا ہو تو وہی مدت پوری کرے گا جو زیادہ کامل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا انہوں نے اس چیز پہ جو ہے نا انہوں نے کہا اب کوئی اور تو ہے نہیں، اللہ ہی ہمارے درمیان گواہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔